جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब, पर्दा से एक लंबा मौजू है कुर्सी आगे कर और उस सिलसिले में हम आपसे जी जी पूरी की पूरी गाइडेंस लेना चाहते हैं, बल्कि मैं ऑर्गेनाइजर से इंतजार करूंगी कि जब हम फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद पूरी हो जाए सितंबर में, तो इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर रखें। लेकिन फिर वक्त आप प्लीज पर्दे के बारे में ये फरमाइएगा कि हाथ और चेहरे के पर्दे के बारे में क्या हुक्म है, क्योंकि खाना खुदा में देखा कि वहाँ जो हुकूमत की तरफ से खादमाएँ हैं उनका तो आंख भी नहीं, उंगली भी नहीं, चेहरा तो दरदरा रही, उंगली भी नजर नहीं आती। तो असल हुक्म चेहरे और हाथ के बारे में क्या है? नंबर दो, ये एक आयत है, उसका मुझे शान नज़ूल मुख्तसर सा फरमा दीजिए, और वो आयत पूरी का रेफरेंस वो आयत ये है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह। बिल्कुल ठीक। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। पर्दे के बारे में जैसा कि उन्होंने फरमाया ना है तो तफसील दरकार, और इस पर मेरे मुफस्सल खुतबे, क्योंकि ये मौजू इस दौर में कुछ ना उलझ गया। अच्छे बड़े आलम जो बिल्कुल नेक थे, ठीक थे, वो भी इस गलतफहमी में मुब्तला हो गया, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी जैसे, और उनकी पैरवी में बहुत सारे लोग यहाँ भी कहते हैं कि हाथ और मुँह का चेहरे, हाथ का और चेहरे का कोई पर्दा नहीं। ये उन्होंने किताबें लिख दी हिजाबुल मरातिल मुस्लिमा, तो ये गलतफहमी होगी, असल बात नहीं हाथ और चेहरे का पर्दा, मगर उसकी एक ख़ास हद है। कुछ लोग घर में भी ये करवाते हैं कि देवर हैं, जेठ हैं, अपने ख़ानदान के, वहाँ भी औरतें चेहरे छपाती फिरती हैं, वहाँ भी सख्ती करते हैं, नहीं दीन को पूरी तरह समझते। बहुत से दायरे हैं जहाँ अलग अलग पर्दा, खामद बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं, सर से पाँव तक। इसके बाद जो महरम लोग हैं जिनके साथ निकाह हराम है, उनके सामने सिर्फ छाती और पीठ और जो राने हैं ये नहीं नंगी की जाती। बाकी बाप और भाई के सामने कभी कारोबार में गर्दन, ये बाजू, ये टांगें, नीचे से पिंडियाँ नंगी कर ली, तो सब जायज़। ये महरम है जिनके साथ हमेशा के लिए इस्लाम में निकाह हराम है। ज़हर, बतन और जो है ये रान, ये है पेट, ये पुष्ट और ये राने, ये महरम के सामने नहीं, किसी हालत में नहीं नंगी की जाए, मजबूरी अलग है। और इसके बाद दायरा कि वो महरम नहीं है मगर रिश्तेदार हैं, देवर जेठ वगैरह या खामद के दोस्त हैं, घर में आते हैं, काबिल एतमाद हैं, उनको घर में आने की इजाज़त है, उनके सामने ये मुंह और हाथ नंगे रखे जाएंगे, ज़ेब व ज़ीनत के बगैर, सादा। ये सूरह नूर में। अब दायरा शुरू होता है अजनबी लोगों से वास्ते का, घर से बाहर निकलती हैं, ये सूरह अहज़ाब है कि जब घर से बाहर निकलो उस अपने ऊपर कपड़े डालो और अपने चेहरे जो छुपाओ, सिवाय थोड़ी सी आंखें, बाकी सारा जो है ना उसको छुपाना चाहिए। ये चार जो है ना अलग-अलग पर्दे के हकाम के, ज़ौजैन का क्या है, महरम लोगों के साथ क्या है, मिलने वाले लोगों के साथ क्या मामला। अब यहाँ एक हदीस पाक से लोगों को गलतफहमी, जो मुसल्लन लोग कहते हैं, आपसे पूछा गया कि देवर और जेठ का क्या, तो आपने फरमाया हम और मौत, वो तो मौत। इसको पेश कर देते हैं, घर में भी औरतें मुँह छुपाएं, देवरों जेठों से बेचारी करती हैं, ख़ानदानों में रंजिशें हो गई, तलाक़ें हो गई। मैंने कहा यार इसमें पर्दे का कहीं है, खुदा के बंदो इसका शुरू पढ़ो। ये तन्हाई की बात थी कि कोई मर्द औरत जिनका निकाह इस्लाम में हराम है, वो तन्हाई में इस तरह बंद कमरा कि किसी के आने का ख़तरा नहीं, ये इकट्ठे ना हो वरना तीसरा शैतान होगा। वहाँ पूछा गया कि हम करीबी रिश्तेदार खान के फरमाया वो तो मौत है, वहाँ बेत कर ली। ये खलवत की बात है, तन्हाई, चेहरे वगैरह के पर्दे की बात नहीं। सूरह नूर में कह दिया कि घरों में जाना तो इजाज़त मांगो, इजाज़त मांगी तो वहाँ फरमाया औरतें दुपट्टे ठीक कर ले, और मुँह और हाथ इल्ला मा ज़हरा में ना, ये नंगे जो रखें कोई नहीं। बाहर जब निकलेंगी ना फिर कहा युदनी ना रहना में, बड़ी चादर हो ऊपर उसको अपने ऊपर लटकाएँ, छुपा लें अपना सा, फिर चेहरा और हाथ भी लटका छुपा लें। वो पूरे खुतबात जो है ना ले लें इंशाअल्लाह, वहाँ दलाइल और हर चीज़ मैंने जो सवाल थी हल कर दी। अब बात जो है ना कि आपके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि तूने नहीं फेंकी वो मुट्ठी, वमार महता अगर वैदा, आपने वो फेंकी तो आपने नहीं फेंकी, अल्लाह ने फेंकी। अब इससे भी कई लोगों ने गलत नतीजे निकाल लिए कि फिर रसूल ही खुदा हुए ना, जब अल्लाह कहता कि तूने नहीं फेंकी अल्लाह ने फेंकी, हाथ तो आपका ही था। ये गलत बात, अल्लाह ताला ऐसे नहीं कहता। वहाँ ही आता है दूसरा टुकड़ा, अल्लाह ताला सहाबा किराम को कहता है कि जब काफिरों को तुमने कत्ल किया था, जमा कर दिया, तो तुमने कत्ल नहीं किया था, वलाकिन्नल्लाह कत्ल, अल्लाह ने उनको कत्ल किया। ये अनहोनी बात जो हमारी कोशिश से नहीं वो हो सकती थी, जब ऐसा नतीजा अल्लाह अपने फजल से बरामद कर देता ना, उसको फिर कहता कि आपकी मुट्ठी ने क्या करना था, आपने जब मुट्ठी फेंकी तो आपने नहीं फेंकी थी, अल्लाह ने फेंकी थी। यानी जो नतीजा उसका निकला कि वो सब काफिरों तक पहुंच गई, एक मुट्ठी
ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے چہرے رسوا کر دیے، یہ کام آپ کی مٹھی نہیں کر سکی۔ اور صحابہ کرام کا بھی وہ میں نے بیان کو کہہ دیا، ساتھ ہی ہے کہ جب تم نے کافروں کو قتل کیا، قتل تم اے صحابہ، جب تم نے نہیں کیا تھا، اللہ نے، کیونکہ صحابہ کے پاس کیا تھا، 2 گھوڑے، تلواریں بھی بہت تھوڑی، بہت بے بس، 313 وہ 1000، تو چونکہ غیر متوقع نتیجہ جو ہے وہ سائے اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا، وہاں اللہ کہتا کہ تم نے نہیں یہ کام کیا، ہم نے کیا، ہوتا اسی نے کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہوتا۔ جی مولانا صاحب، میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ نے کہا کہ اختلاف تو مرد و زن جو ہے وہ جس کی سوسائٹی ہوتا ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو جاتی ہے، تو آپ ہمیں ہماری رہنمائی کیجیے کہ پھر ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ علم حاصل کرنا بھی ہمارا رائٹ ہے، اور اس وقت جو خواتین کی تعداد ہے وہ بھی سوسائٹی میں مردوں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ بالکل یہی تو اس امت کا جرم ہے کہ اس نے ان بچیوں کے لیے کوئی اب تک ایسا اہتمام نہیں کیا۔ دینی جماعتوں ان سے بھی شکایت ہے کہ وہ کہتے رہتے ہیں حکومت یونیورسٹی بنائے، حالانکہ حکومت ظاہر بات انہوں نے کیوں بنانی، وہ تو چاہتے ہیں کہ رہی صحیح کثر بھی نکل جائے۔ ان جماعتوں کو ایسے وسائل حاصل ہیں، لوگ مدد کرنے والے موجود ہیں، بے قرار ہیں، قدم نہیں اٹھاتے، ورنہ اگر یہی کر دیتے تو آج تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا، بچیاں سارے علم بھی حاصل کرتی، لڑکوں سے آگے نکل جاتی، کوئی بات نہیں۔ ہمارے سامنے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ، محب الدین تبری جیسے امام حرم، ان کی سندیں، ان کی استاد جو تھی، ان کی عورتیں جو محدثات تھیں، پردے میں ان کو حدیث پڑھاتی تھی، وہ بھی ان کا ذکر ہے، فلاں فلاں سے میں نے حدیث پڑھی، علم میں کوئی رکاوٹ نہیں، مگر اختلاط بری کیا، مگر اس کا کیا کیا جائے، کوئی اس بارے میں کوئی سوچتا نہیں، کوشش نہیں کرتا۔ اب بچیاں بیچاری مجبور ہی ہیں، جو کچھ ہو رہا وہ سارے لوگوں کے علم میں، اللہ ہی شاد و نادر کسی کی عصمت بچائے، ورنہ حرام زادے کی جو ڈیری ہے وہ ارد گرد پھیلے ہوئے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانے کا رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور جو لڑکیاں یہاں پر پردہ کرتی ہیں تو وہ باہر کے ممالک جہاں پر پردے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پر کیا کریں، یا پھر وہ علم حاصل نہ کریں؟ یہی کرنا چاہیے بیٹا، ایسے علم پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ میں تو یہ لوگ جو جاتے ہیں نا غیر ممالک کو، ان کے عرب عالم نے بھی ایک کتاب پوری لکھی، قرآن حدیث یہ بتائیے، غیر مسلم علاقوں میں بے شک کہتے ہیں نا ہم تبلیغ کے لیے گئے، اسلامی ادارے مجرم ہیں لوگ، دارالکفر کی جو ہے رہائش ہے یہ حرام ہے، ہمیں نہیں جا کر غیر اسلامی ملکوں میں رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے تو ہدایت ہے کہ اگر ہم جائیں نا تجارت کے لیے بھی تو وہ بھی جو ہے ویزا کا سال کے اندر اندر لوٹنا پڑے گا، ورنہ تمہاری اولاد وہاں جنم لے گی، غیر مسلموں کی تہذیب سے متاثر ہو جائے، کیا بنے گا؟ تم اولاد کو کافر بنانا چاہتے ہو؟ مسلم اسٹیٹ میں رہو اور یہاں مسلمانوں کی تہذیب جو صحیح اسلامی حکومت تو ہے، تو بیٹا سب کوئی غلط ہی ہو رہا۔ اب روٹی کی خاطر اپنا دین اور ایمان برباد کیا جائے تو یہ ایسے علم سے بچنا ہی ٹھیک ہے۔ اقبال بیچارہ اتنا پڑھا لکھا ہے مگر وہ عورتوں کی تعلیم سے اسی لیے ناراض تھا نا کہ تعلیم کے نام پر بیچاریوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کرنا ذلیل اور رسوا کیا، وہ علم نہیں زہر ہے حرار کے حق میں، بچوں کے لیے بھی جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو فقط جاؤں۔ اب آپ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، کیا نتیجہ کہ صرف روٹی میری تنخواہ، کیا آپ نے حاصل کیا؟ نہ زندگی کے مقصد کا کوئی پتہ، نہ رسول کی تعلیم کا، نہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، نوکری کر رہے ہیں، نوکری تعلیم کا نچوڑ۔ اقبال کہتے ہیں یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں وہ کفے جاؤ۔ روٹی کسی نے ٹوکری اٹھا کر کمائی، کسی نے پروفیسر بن کر، علم تو وہ ہے کہ آدمی کو مقصد زندگی کا پتہ چلے، طریقہ پتہ چلے کہ کیا طریقہ جس سے میرا مالک خوش ہو، کچھ نہیں۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نادان، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ اب کیا ہے، عورتوں کو مرد بنا رہا ہے، بیچاریاں مردوں والے کام کر رہی ہیں اور اس کو کہتے ہیں ترقی، ہم شانہ بشانہ۔ بھائی مرد عورتوں والے، جیسے تھانوی صاحب سے ایک آدمی نے کہا جی یہ کیا اسلام نے رکھا ہے فرق، لباس جڑا عورتوں والا نہیں ہونا چاہیے فلاں، انہوں نے کہا یار چودھری صاحب ایک دن وہ لہنگا پہن کر اور ساری سوڑی لگا کر آپ ہی میں کہنے لگا توبہ توبہ، فرمایا شرم کر، اللہ نے الگ الگ رکھا ہے، وہ عورتیں بنے کوئی اس میں حد تک نہیں، کوئی توہین ہے، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں سر کا تاج ہے، اور مرد بن کر اپنے کام کر۔ جی میرے کوشچن کرنا ہے کہ جیسے والدین کے حقوق بتائے گئے ہیں بہت زیادہ، اتنا ہمیں نالج بھی نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے تھا کہ ساری رات آپ پانی کا پیالہ لے کے کھڑے ہو جائیں اپنی والدہ کے سر پہ، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ رات کو امی یا ہمیں اٹھا کے کہہ رہی تھی کہ دودھ پی لو، تو یونیورسٹی سے گھر جاتے تو وہ ہمیں روٹی پکا کے دے دیتی تھی، لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی، تو ہمیں کوئی اتنا یہ اس سے ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، مطلب ان کی خدمت کا کیا آج کل تو ہمیں حقوق کا بھی نہیں پتا، اور ہم کس طرح سے ان کے حقوق کر سکتے ہیں؟
اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی میرے خیال میں وہ بھی طاقت بھی نہیں کہہ رہے ہیں یا ایمان کی کمی کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں بیٹا، نہ آپ میں ایمان کی کمی ہے، نہ کوئی آپ میں ہمت کی کمی ہے. یہ لوگ جو ہے انہوں نے حقوق اپنے طرف سے جعلی بنا لیے جو آپ کے ذمہ وہ عائد نہیں ہوتے. اس پر مولانا شریف تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے نا بہشتی زیور، اس کے آخر میں انہوں نے ایک رسالہ لگوایا بہت عمدہ، بلکہ چاہیے کہ فوٹو سیٹ کرا کر نا سارے لوگ دینی جو ہیں وہ تقسیم کریں اسی پر کہ لوگوں نے ماں باپ کے حقوق پر اتنا زور دے دیا، غلط قسم بیویوں کا ظلم ہونا شروع ہو گیا، بلکہ طلاق دینی شروع کر دیا. ابا جی کہتے ہیں حضرت عمر کا حوالہ دینے لگے. بھائی تم عمر ہو جو کہہ رہا ہے، کوئی عقل کرو. حضرت عمر خام خواہ مشورہ دے سکتے؟ یعنی جھوٹے والد لوگوں کی بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں اور بہانہ بنا دیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا وہ رسالہ اسی پر ہے کہ تعدیل الحقوق، سب کو اپنے جگہ پر میزان پر رکھا جائے کہ یہ حق اس کا ہے، یہ بیوی کا ہے. ماں باپ کا یہ حق کوئی نہیں کہ وہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرائیں. اگر یہ سوچیں کہ ہماری بیٹیاں بھی دوسروں کے گھر میں گئیں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو، کیا بنے گا پھر؟ کوئی خدا سے ڈرنا چاہیے. وہ رسالہ بالکل اس قابل ہے کہ بچیاں بھی پڑھ لیں تاکہ بتا سکیں کہ یہی حق ہے تمہارا، یہ ہم ادا نہ کریں تو ٹھیک ہے قصور، ورنہ جو آپ نے جعلی حقوق بنائے ہوئے ہیں یہ کوئی دین ہمیں نہیں کرتا، ہم نہیں یہ کریں گے. بچی کا سوال یہ تھا کہ ماں باپ خدمت اب کرتے ہیں، بچے جب جاتے ہیں یونیورسٹی سے دودھ پلاتی ہیں، کھانا بنا کے دیتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہم ان کی کیسے خدمت کریں، وہ تو ہماری وہ کر رہی ہیں خدمت. کس کو؟ وہ کہہ رہی تھی کہ ماں باپ اب بچیوں کو دودھ پلاتی ہیں کہ اٹھو دودھ پیو، یہ میں نے کھانا بنایا ہے تم کھا لو. صدیقی صاحب یہی ہونا تھا، جب بچیاں بیچاری یہاں دھکے کھاتی ہیں، تھک ہار کر جاتی ہیں تو پھر ماں نہیں خادمہ بننا تھا نا، ان کے لیے کچھ کر کے رکھنا تھا. اب یہ دوہرا کام تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ادھر سے بھی جائیں اور پھر جا کر یہ کھانے تیار کر لی. یہ اب ماؤں نے پھر بھگتنا تھا نا. اگر یہ کام کیا ہے تو پھر نتیجہ یہی ہونا. یہ پھر بے ادبی کیا، ٹھیک ہے ان کو چاہیے جاگتی رہیں، کھانے تیار کریں. یہ بیچاریاں جو تھکی آ رہی گئی ان کی خدمت نہیں کر رہی. اگر ایسا نہیں کرنا تھا تو پھر ان کو گھر میں رکھ لی. میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہے تو اس کا کیا حل؟ یہ 3 دفعہ طلاق بالکل لایانی ہے، کوئی شے نہیں. 1000 مرتبہ بھی کو کہہ دینا آپ آج سے مطمئن ہو جائیں، جو ایسا اس کو بیچارے کو میرے پاس بھیجے، اسٹیمپ لا کر اس کو دوں، تیرا نکاح قائم ہے، کسی حلالے کی ضرورت نہیں، کسی فتوے کی نہیں. دین اسلام نے 3 چانس دیے ہیں، جو بدقسمتی سے 3 مرتبہ بن گئے. 3 دفعہ نہیں چاہے طلاق وہ زندگی میں 3 موقع کہ آج آپ نے ایک طلاق کہی، بے شک 1000 مرتبہ کہہ دی، وہ ایک کاؤنٹ ہوگی. اس کے بعد دین نے گھر آباد رکھنے کی یہ راستہ کھلا رکھا کہ 3 حیض آنے تک تم یہ اعلان کر دو کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی، تو سب کام ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. اگر 3 مہینے گزر گئے طلاق واپس نہیں لی، اب راستہ کھلا کہ دوبارہ حق میرا، مگر اب لڑکی کی مرضی ہوگی. پہلے تو جبر کہ وہ نہیں بھی مانتی، آپ نے رجوع کر لی. 3 مہینے گزر گئے، صاحب کا نکاح تو ختم ہے، دونوں بالکل پہلے کی طرح الگ ہو گئے. اگر اب لڑکی مانے، اس کے وارث مانے تو نیا حق مہر 2 گواہوں کی موجود نیا نکاح ہو جائے گا، ریوائز کر دیں گے. یہ ایک موقع، پھر کبھی ناراض ہوں گے، پھر ہوگا پھر یہی کہ 3 حیض تک واپس لے سکتا ہے، بعد میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. بے شک 20 سال ہوگا. جب تیسری مرتبہ کہے گا زندگی میں پھر یہ 3 موقع تھے زندگی میں، مذاق نہیں تھا کہ 3 بار کہہ دیا بار گزر گیا، ایسی کوئی بات نہیں. یہ کیا اسلام میں جیل کا نظام ہے کہ فیصلے سے پہلے کسی کو قید کر دیا جائے، اور اگر الزام ثابت نہ ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جو اس نے قید کاٹی؟ بالکل اسلام میں نا دنیا کے سارے قوانین کی طرح یہ 2 ہی حبس ہیں. ایک حبس استظہار کہ تفتیش کے لیے کسی کو روک لینا کہ اس کو رکھو، مگر یہ خواہ کہ ظلم اور زبردستی منوانا یہ تو ظالموں نے خود ہی طریقے نکالے نا. خیر بہرحال حبس استظہار. ایک ہے حبس عقوبت کہ جرم ثابت ہو گیا پھر اس کو بند کیا جاتا، اس کی سزا دی. یہ سب کچھ ہے، مگر یہ ظالمانہ طریقے جو لوگوں نے بنائے یہ ان کی اپنی جان. جو مناسب باتیں ہیں وہ دین میں ہیں، کوئی بات نہیں ہے. باقی اگر کوئی کہتا نا میری اس نے چوری کی ہے، میرا تو تھانے دار کو کہہ کر اس کو مرواتا، تو وہ پھر حضرت نعمان ابن بشیر والی بات. کسی نے کہا اس کو مارے، انہوں نے کہا مارتا ہوں مگر اگر بے گناہ نکلا پھر اتنے کوڑے تیرے لگیں گے، مروانا مروا لو. تو اس نے کہا توبہ میری. فرمایا یہ مذاق ہے، میں تم نے الزام لگا دیا ہم مارتے پھریں. منافق حاسد اور چغل خور اسلام کی نظر میں بالکل ملعون ہیں یہ لوگ. یہ ایسے روگ ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی میل نہیں. جس کے سینے میں ایمان ہوگا منافق نہیں ہو سکتا. منافق کیا کہ باہر سے وہ اسلام کا اعلان کرے، اندر سے کافر ہو، دین کو جھوٹا جانے.
اور حاصل ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی، جلتا رہتا کہ یہ پروفیسر ترقی کر گیا، یہ لڑکا آگے نکل گیا، فرمایا اس کی بجائے غبطہ کرو، رش کرو کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت دے، اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ اس کو اور زیادہ دے۔ جلتے کیوں ہو؟ اور حسد کو تو دین نے کفر کے برابر شمار کیا۔ جلتا جو آدمی کس سے جلتا؟ اس آدمی سے نہیں جلتا، اگر حقیقت پر نظر دوڑے اللہ سے جلتا، وہ خدا پر ناراض ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت کیوں دی ہے۔ اس لیے انتہا درجے کا کفر ہے کہ کسی کی نعمت پر جلا جائے۔ اللہ کے پاس کوئی فضل کی کمی تم بھی چاہتے تو اس سے مانگو، جلو نہیں۔ اور چغل خور جو ہے اس کے بارے میں تو بالکل اللہ کے رسول نے فرمایا نمام جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو یہاں سے بات سنتا آگے لگائی بجائی کرتا یہی جنت میں داخل ہیں، ایسے لوگ جو فساد کا باعث بنتے۔ جی یہ سوال تو ختم ہو کہ غیر ملک میں روزی کمانے کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ روزی کمانے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ عارضی طور پر اگر ہے نا کوئی آپ تکنیک اور دوسرے علوم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہاں رہنے کی کوشش نہ کریں کہ وہاں ہی جم جائیں۔ جیسے میں نے عرض کیا دارالکفر جو ہے نا، ایسے علاقے جہاں کفر کی حکومت ہے وہاں رہائش مشکل رکھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وہ تو جو وہاں پیدا ہو ان کو بھی کہتا ہے ہجرت کرو اور یہاں سے نکلو۔ کجا کے لوگ روزی کی خاطر وہاں جا کر اپنی اولاد کو بے دین کریں۔ کئی مرتبہ میں آرٹیکل پڑھتا ہوں، کئی عورتیں بچے مرد روتے ہیں کہ وہ کتنا منحوس دم تھا جب ہم اپنی اولاد کو لے کر ہمیں یہاں آ گئے، اب ہمارے سامنے وہ گرل فرینڈ لیے پھرتے ہیں، وہ بوائے فرینڈ، کچھ نہیں ہم کہہ سکتے۔ روتے ہیں جن میں تھوڑی بہت ایمان کی ہے۔ نہیں ایسا ہونا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کیا جب آدمی مر جاتا تو کیا پہلے مرے ہوئے لوگ اس کا استقبال کرنے آتے ہیں؟ ہاں استقبال یہاں کرنے تو نہیں آتے، وہاں ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا اس کی روح لے جائی جاتی ہے تو عالم ارواح میں جو اس کے شناسہ ہوتے ہیں، پہلے سے گئے ہوئے لوگ، دوست رشتہ داروں نے خبر دی جاتی ہے، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے سے باتیں پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا یادداشت ان کی اسی طرح قائم ہے، مرمت نہیں جاتے، بالکل زندہ ہے، ہوش حواس ہے، ملتے ہیں آپس میں باتیں، ایک دنیا آباد ہے آدم علیہ السلام سے۔ تو آپ نے فرمایا جب کسی ایسے کا ذکر بھی آ جاتا جو اس سے پہلے مرا، اس کا پوچھتے ہیں اور یہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پھر چھانٹی ہو گئی، وہ تو بدقسمت دوسری طرف چلا گیا، وہ ہم سے بچھڑ گیا، اب تو ملاقات نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ تو آپ نے بالکل صحیح حدیث میں فرمایا۔ آپ نے دیکھا نا رسول کریم علیہ السلام معراج کی رات تو انبیاء علیہ السلام آئے، آپ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی۔ آباد ہے ایک دنیا، ہم اس کا جغرافیہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب نہیں وہ دنیا نہیں، ہم تو ایسے زمین پر بھی ابھی نہیں پھرے، کئی ملک ہیں جو میں نے اور آپ نہیں دیکھے سنے ہی ہے نا، تو جب اللہ رسول بتائیں تو وہ تو زیادہ سچی بات۔ قربانی کے جانوروں میں کوئی نقص نہ ہو تو خسی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خسی کرنا کوئی نقص نہیں، قربانی کا جانور جو ہے نا اس کو خسی کرنا کوئی نقص نہیں۔ نقص وہ ہوتا ہے جس سے گوشت جو ہے نا اس میں کمی آ جائے، وہ بیمار ہو جائے، یا وہ اندھا کانا لنگڑا لوڑا نظر آئے۔ جو لوگ واقف ہیں جانوروں سے وہ جانتے ہیں کہ جس جانور کو خسی کر دیا جائے اس کا گوشت بہت عمدہ ہوتا ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی۔ جو خسی نہیں ہوتے وہ تو پیشاب پیتے رہتے ہیں، بہت خراب ہو جاتے ہیں وہ بکرے اور جو کچرے ہوتے ہیں، وہ عیب ہے، ان کا خسی نہ ہونا عیب ہے۔ خسی ہو جائیں تو ان کا گوشت عمدہ، موٹے، تازے۔ اس لیے قربانی کے مقصد کے لیے یہ خسی کرنا اس میں نقص نہیں پیدا کرتا، اس کو اعلیٰ بناتا۔ کہا جاتا جب تک ایک آدمی بھی موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جب تک اس زمین پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک بھی بندہ اللہ کو ماننے والا پیدا ہونے والا ہے، چانس لیا جائے گا۔ جب بالکل پھوگ رہ جائے گا نا، خالی شاش، مکھن نہیں باقی رہا، شرار الناس، پھر قیامت آئے گی۔ مومن سب پہلے مر جائیں گے، کوئی مومن نہیں دیکھے گا قیامت کا حادثہ، وہ بدماش اور حرام زادے ہی دیکھیں گے۔ زمین فساد سے بھر جائے گی نا، پھر یہ کارخانہ جو ہے اس کو ٹھپ کر دیا جائے گا۔ ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تو دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی جی فرمایا نا ختم ہو جائیں گے، نصرانی ختم ہو جائیں گے، اس وقت تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہاں یہی تو بات ہے۔ جب تک ایک ہی مسلمان ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ بالکل رنجا صاحب نے اچھا کیا کہ یہ توجہ دلائی، شاید اور بھی ساتھی پریشان ہوتے۔ بعد میں پھر تختہ اٹھ جائے گا جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ جو ہے نا یا مارے جائیں گے یا اسلام قبول کریں گے، دین ہی غالب آ جائے گا۔ پھر ابھی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے ہی کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا جس کو فتنہ یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ دجالی فتنے سے بڑا، اتنی زیادہ تعداد ان کی کہ آپ نے فرمایا وہ بحیرہ تبریہ پر پہنچیں گے، جھیل ہے اردن میں، تو پہلا جو دستہ وہ بھی پانی ختم کر دے گا۔ بعض والے آئیں گے پوچھیں گے یہاں یار جھیل سنتے تھے، ان گنت لوگ
زمین فساد سے بھر جائے گی، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے گی کہ اب یہ جو